हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आए रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। प्रेज जीसस। ये तालियां रूहुल कुद्स के लिए कम है, जोरदार तालियां। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन आमीन। सो हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदावंद के लिए, अपने मुनज्जी यीशु मसीह के लिए, जो जिंदा खुदावंद हैं और जो वादों के सच्चे खुदावंद हैं। उन्होंने जो वादे किए वो सब हाँ के साथ हैं और वो पूरे हुए हैं, आमीन। और आज जब हम ईद पेंतीकोस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वो दिन जब बाप का वादा पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि बाप के वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो। मैं बाप के पास जाता हूँ और बाप से दरख्वास्त करूँगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, जो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। सो हम शुक्रगुजार हैं। ईद पेंतीकोस्त ये वो दिन है जिस दिन बाप का वादा पूरा हुआ और रूहुल कुद्स फिजिकली तौर पर 120 की जमात पर आकर ठहर गया। और उस दिन क्या हुआ? कलीसिया का जन्मदिन, आमीन। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आए अब एक हवाले को पढ़ें, उसके बाद हम मेरे साथ निकालिएगा एमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात की हम तलावत करेंगे। एमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात। सो हम सब मिलकर इस तलावत में शरीक होंगे। लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब कितने? जोर से बोलें। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। तशरीफ़ रखिएगा। सो हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदावंद के, जिसने ये मुमकिन किया कि आज सुबह एक बार फिर हम खुदावंद के घर में आए हैं। हमने खुदावंद की प्रस्तिश की है और खुदावंद ने मुझ पर यह फ़ज़ल किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा के खादिम पास्टर शफ़ी का, सिस्टर जी का, तमाम खादमीन का, आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का जो दिन है ये बड़ा ख़ास दिन है, स्पेशल दिन है। यूँ तो जब से हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, हर दिन ख़ास हो गया है, हर दिन स्पेशल हो गया है, हर दिन बाबरकत हो गया है, और हर दिन खुदावंद का दिन है, हर दिन प्रस्तिश का दिन है, हर दिन जो है खुदावंद की हुजूरी में चलने और बढ़ने और रूह की मामूरी से मामूर होने का दिन है। लेकिन आज हम ख़ास तौर पर उस दिन की याद में, जब आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के
وہ شاگرد، وہ ایک جماعت جو 120 پر مشتمل تھی، جنہیں خداوند یسوع مسیح نے روح القدس اور اس کے وعدے کے پورے ہونے کی بابت تعلیم دی، اور وہ 120 کی جماعت 10 دن سے دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ہم نے پڑھا کہ روح القدس ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گیا۔ آج صبح ہم بات کریں گے روح القدس پر، روح القدس کی شخصیت پر، اور عید پینتیکوست پر جب روح القدس کا نزول ہوا، اس کے بعد جو اس کے اثرات ہیں، کلیسیا کی خدمات ہیں، رسولوں کے کام ہیں، وہ کس طور سے روح القدس کے مسح سے، روح القدس کا بپتسمہ پانے کے بعد، اس قوت کے لباس سے ملبس ہونے کے بعد کس طور سے انہوں نے دلیری کے ساتھ خداوند کا کام کیا۔ اور آج ہمیں بھی اسی تجربے کی ضرورت ہے جو ان شاگردوں کو ہوا، اور جس طور سے وہ قوت سے بھر گئے، زور سے بھر گئے، دلیری سے بھر گئے، جس طور سے ان پر نوشتے کھل گئے اور وہ خداوند کی گواہی جگہ بجگہ دینا شروع ہو گئے، اور ان کی گواہی کے وسیلہ سے بہت سے لوگ جو ہیں گناہوں سے نجات پا گئے۔ تو جب ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں تو روح القدس جو ہے یہ پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، الہی شخص ہے، خدا ہے، اور جتنا زیادہ روح القدس پاورفل ہے اتنا ہی زیادہ روح القدس سینسٹیو بھی ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اگر کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے گا تو وہ گناہ تو معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں روح القدس کے بارے میں۔ روح القدس بہت زیادہ پاورفل بھی ہے اور بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہے۔ جب ہم روح القدس کو الاؤ نہیں کرتے، ہم سب کیا ہیں؟ ہم روح القدس کا مقدس ہیں۔ روح القدس ہمارے اندر بستا ہے، اور کیوں بستا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے اندر رہ کر اپنے منصوبوں کو سر انجام دینا چاہتا ہے، ہمیں شیپ دینا چاہتا ہے، ہمیں تعمیر کرنا چاہتا ہے، ہمارے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہے۔ تو جب ہم روح القدس کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے، آزادی نہیں دیتے، تو اسے ریجیکشن فیل ہوتی ہے، اسے ریجیکشن کا احساس ہوتا ہے اور وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ روح القدس سینسٹیو پرسنالٹی ہے، اور ہمیں بھی روح القدس کے لیے سینسٹیو ہونا ہے، ہمیں بھی روح القدس کے لیے حساس ہونا ہے، اور روح القدس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ بہت سے کام ہیں جو ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنی طاقت سے، اپنی حکمت سے، اپنے وسائل سے ان کاموں کو نہیں کر سکتے، وہ کام ناممکن ہیں۔ لیکن خداوند فرماتے ہیں کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میرے روح سے، یعنی روح القدس کی قدرت سے جو پہاڑ ہیں وہ میدان ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اسی لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ ہم روح القدس کے بغیر کچھ نہیں ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ایون کہ ہم جتنے مرضی بڑے ڈگری ہولڈر ہوں، جتنے مرضی بڑے پروفیسر ہوں، جتنے مرضی ہم خداوند کے بڑے خادم ہوں، روحانی ہوں،
ایک ایسا کام ہے جو وہ بھی ہم روح القدس کے بغیر نہیں کر سکتے. اور وہ پتہ کیا ہے؟ دعا. خدا کا بندہ مقدس پولوس رسول جو تجربے کار خادم ہے، جس کی منادی، جس کی خدمت، جس کی گواہی پاورفل ہے، وہ لکھتا ہے کہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن روح یعنی کہ روح القدس ایسی آہیں بھر بھر کے شفایت کرتا ہے جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. اب غور کیجئے، اور میں اس دعا کی بات نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ. آج کل جب ہم دعاؤں پر بھی غور کرتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اس دعا کی بات نہیں ہو رہی کہ بٹن دبایا تو الفاظوں کا ذخیرہ منہ سے نکلنا شروع ہو گیا. وہ دعا جو روح کی تحریک سے، روح کے مسح سے، جو زندگیوں کو چھو جائے، جس کے وسیلہ سے کام ہونے شروع ہو جائیں. آج دعا کے حوالے سے لوگوں کا کانسیپٹ جو ہے معذرت کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہم بہت لمبی دعا کر رہے ہیں یا بہت کم دعا کر رہے ہیں. دعا روح القدس کی تحریک میں، اس کے مسح میں با مقصد اور با برکت ہونی چاہیے. پچھلے دنوں پاسٹر نبیل صاحب نے بڑا اچھا دعا کے حوالے سے میسج دیا. شخصی دعا، خاندانی دعا، کلیسیائی دعا، اجتماعی دعا، ہر دعا کا ایک الگ پیٹرن ہے. لیکن موسٹلی جب ہم ایمانداروں کو دیکھتے ہیں اور کسی خاص ایک مقصد کے لیے بلا کر انہیں دعا کا کہا جاتا ہے تو وہ مقصد تو شاید کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. وہ پورے پاکستان کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں. یہ دعا معذرت کے ساتھ دعا نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے کہ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں. آپ کو جو مقصد دیا جا رہا ہے، آپ اسی مقصد میں رہتے ہوئے جب روح کے بہاؤ میں، روح کے مسح میں صرف چند الفاظ ہی کہہ دیں گے تو وہ بابرکت ہو جائیں گے. ضروری نہیں کہ ہم بہت لمبی لمبی کریں راتوں میں، اپنے گھر میں، تنہائی میں، پوشیدگی میں ساری رات کریں. لیکن جب ہم جماعت میں ہوتے ہیں اور جب ہم نے سب کو موقع دینا ہے کہ دوسرے بھی دعا کریں تو وہاں پر پھر ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو روح القدس کے کنٹرول میں دیں تاکہ وہ ہمیں کنٹرول کرے. نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں. روح القدس کے بغیر ہم دعا بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے رسول نے کہا کہ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کے لیے سنجیدہ ہوں، سینسٹیو ہوں، حساس ہو جائیں اور ہر روز اس کا تجربہ کریں، روح کی معموری کا، روح کے مسح کا، تاکہ ہم روح سے معمور زندگی گزار سکیں. تو ہم بات کر رہے تھے روح القدس کے حوالے سے کہ روح القدس جو ہے یہ الہی شخص ہے، پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، یہ خدا ہے. یہ جتنا پاورفل ہے اتنا ہی سینسٹیو ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی روح القدس کے بارے میں بہت زیادہ تعلیم دی ہے. جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو 40 دن تک جب اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کرتے رہے، خداوند کی تعلیم میں ایک خاص بات، جو خاص میسج تھا، وہ کیا تھا؟ روح القدس کے بارے میں. خداوند نے کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے، کیا کرو؟ ٹھہرے رہو. اور یہ جو ٹھہرنا ہے نا، آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹھہرا نہیں جاتا ہم سے. ہم کہتے ہیں بس ہم خداوند میں آنے کے بعد بس پھر ہم یہ کہاں سے کہاں نکل جائیں، فوراً ہی ٹھہرنا پڑتا ہے.
دعا میں، خداوند کی حضوری میں، خداوند کے قدموں میں، جب تک ہمیں قوت کا لباس نہ مل جائے ٹھہرے رہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا اعمال 1:8 میں کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اور ایون کہ جب یسوع مسیح اپنی مصلوبیت سے پہلے پام سنڈے کے بعد کا جو واقعہ ہے، اس کے بعد بالخصوص جب آخری فسح کے موقع پر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، وہاں پر بھی جب آپ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب سے آگے جاتے ہیں، روح القدس کے بارے میں بہت زیادہ تعلیم دی ہے۔ وہیں پر خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور میں باپ سے درخواست کروں گا تاکہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے۔ اور ان تمام ریفرنسز میں ہم روح القدس کی خدمت کے بارے میں مسیح نے بتایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے اندر ہوگا، اور وہ تمہیں یاد دلائے گا، وہ تمہیں سکھائے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ اور روح القدس کو دوسرا مددگار کہا گیا ہے۔ تو پہلا مددگار کون ہے پھر؟ آمین۔ پہلا مددگار خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اگر آپ یہ ریفرنس پڑھیں، میرے ساتھ نکالیں، یوحنا رسول کا پہلا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ آمین۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مددگار ہونا ہے یہ کوئی چھوٹی خدمت ہے یا کمتر خدمت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں موسٹلی جو ہیلپر ہوتے ہیں، جو سینئرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ نچلے لیول پر ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کے مددگار ہونے کی بات کرتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں زبور کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خداوند مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ باپ بھی مددگار ہے، بیٹا بھی مددگار ہے، اور روح القدس بھی مددگار ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ مدد ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری مدد کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ دوسرا مددگار، تو مددگار کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ہے پیراکلیٹوس، جس کا مطلب ہے ایسا شخص جسے آپ کے پہلو میں بلایا گیا، جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کی مدد کرے۔ اس کا مطلب انٹرسیسر بھی ہے، شفاعت کرنے والا۔ اس کا مطلب ایڈوکیٹ بھی ہے، دفاع کرنے والا یعنی وکیل۔ اس کا مطلب ہے طاقت بخشنے والا۔ تو جو روح القدس کے لیے گریک ورڈ مددگار کے لیے یوز ہوا ہے، وہ ہمارا دفاع کرتا ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، پھر وہ ہمارا کونسلر بھی ہے، مشیر بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ تو مددگار کا لفظ چھوٹے معنوں میں نہیں ہے، اس کا مطلب، اس کے بڑے گہرا مطلب ہے، اس کا بہت رچ میننگ ہے اس کے۔ سو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے مصلوبیت سے پہلے بھی روح القدس کے حوالے سے تعلیم دی ہے، پھر جی اٹھنے کے بعد بھی شاگردوں کو یہی ایک بات کہی کہ تھوڑے دنوں بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اور عید پینتیکوست پر کیا ہوا ہے؟ انہیں روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا،
खुदावन यीशु मसीह सिर्फ गुनाहों से निजात देने के लिए ही नहीं आए, बल्कि उनकी आमद का जो हतमी मकसद है वो रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देना है। बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं और ये हकीकत भी है कि यीशु मसीह गुनाहों से निजात देने वाला है, यीशु मसीह बीमारियों से शिफा देने वाला है, यीशु मसीह मौजज़ात करने वाला है, यीशु मसीह मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, यीशु मसीह हालात बदलने वाला है। लेकिन आज हम इस बात को भी याद रखें, यीशु मसीह रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो मुनादी है, उसका जो मैसेज है वो यही है। उसने कहा मेरे बाद जो शख्स आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोल सकूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन वो तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। तो फिर यीशु मसीह कौन है? रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला। मसीह के आने का ये मकसद है। बेशक गुनाहों से निजात देने के बाद अगला काम यही है कि रूहुल कुद्स से हमें बपतिस्मा दे, रूहुल कुद्स हमारे अंदर आके बस जाए, हमारे अंदर रहना शुरू कर दे। क्योंकि जब हम गुनाह में थे, हम नापाकी की हालत में थे, उस वक्त हमारी जो सूरत हाल थी, रूहुल कुद्स हमारे अंदर आकर नहीं रह सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि हम गुनाहों से निजात पाते, हम यीशु मसीह के खून से पाक किए जाते, और जब हम पाक हो जाते तो फिर रूहुल कुद्स हमारे अंदर आकर बस जाता। हमें रूहुल कुद्स का मक़दिस बनाया गया है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उस दिन ईद पेंतीकोस्त के दिन पहला काम जो हम देखते हैं वो ये हुआ कि शागिर्दों को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है। और दूसरा काम, उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ है, उन्हें नई पैदाइश का तजर्बा हुआ है। और नई पैदाइश का तजर्बा जो है अजीज़ों याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और नई पैदाइश रूहुल कुद्स देता है। पानी का बपतिस्मा खादमीन दे सकते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स का बपतिस्मा यीशु मसीह देते हैं, और फिर रूहुल कुद्स हमें नई पैदाइश का तजर्बा देते हैं। हम रूहुल कुद्स के वसीला से, जब निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया तो खुदावंद ने क्या कहा? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो उसने कहा क्या कोई शख्स जब बूढ़ा हो गया तो क्या दोबारा अपनी माँ के पेट में जाकर पैदा हो सकता है? तो खुदावंद ने कहा नहीं, जो रूह और पानी से पैदा होता है। तू देखता है हवा को, ये जिधर चाहती है चलती है, तू इसकी आवाज़ सुनता है। जो रूहुल कुद्स से पैदा हुआ है वो भी ऐसा ही है। तुम्हें रूहुल कुद्स की पैदाइश का तजर्बा, रूहुल कुद्स के वसीला से नई पैदाइश का तजर्बा ज़रूरी है। तो रूहुल कुद्स हमें नई पैदाइश देता है, रूहुल कुद्स के वसीला से हमें बपतिस्मा हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि हम कुव्वत से भर जाते हैं। 120 की जमात ठहरे हुए थे दुआ में, बाप के वादा के पूरा होने के मुंतजिर थे। वो कुव्वत के लिबास से मुलब्बिस होने के मुंतजिर थे। और जब वो दुआ में ठहरे हुए थे तो क्या हुआ? यकायक जोर की आंधी का सन्नाटा और वो घर गूंज उठा, और लिखा है उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से चंद एक पर आकर ठहर गई। जी, हर एक पर आकर ठहर गई, और चंद रूहुल कुद्स से भर गए। सब भर गए और कुछ गैर जुबानें बोलने लगे।
سب بولنے لگے. یہ بات بڑی قابل غور ہے. سب پر ٹھہری, سب بھر گئے اور سب بولنے لگے, اور جیسے انہیں روح نے بولنے کی طاقت بخشی. لیکن آج کیا آج ایسا ہوتا ہے؟ جی کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں سب پر آ کر سب بھر جاتے اور سب بولنا شروع کر دیتے؟ جی لکھا ہے وہ سب ایک جگہ جمع تھے. اور ایک جگہ جمع ہونے سے مراد صرف کسی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہو جانا یا بیٹھ جانا ہی نہیں ہے. ان کی سوچ ایک تھی, ان کا پیشن ایک تھا. وہ یک دل یک جان, ہم آہنگی, یونٹی. یاد رکھیں, جہاں پر یونٹی نہیں ہوتی وہاں پر روح القدس نہیں آتا. کیونکہ ہمارا جو خداوند ہے, جو ٹرینٹی ہے, ٹرینٹی کے اندر یونٹی ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں پر یونٹی ہوتی ہے وہاں پر روح القدس آتا ہے. لیکن جہاں پر ڈس یونٹی ہوگی وہاں پر روح القدس رنجیدہ ہو جائے گا. سینسٹیو پرسنالٹی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوں. ایک دل, ایک جان, ایک روح, ایک زبان, بہت ضروری ہے. وہ سب روح سے بھر گئے اور سب کیا بولنے لگے؟ غیر زبانیں, بیگانہ زبانیں بولنے لگے. اور چونکہ ان پینتیکوست کا دن تھا, میں پینتیکوست کی ڈیٹیل میں نہیں گیا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. ہم صرف روح القدس پر بات کر رہے ہیں اور اس دن جو ہوا اس کے بعد جو اثرات ہوئے اس پر بات کرنے کو ہے. لکھا جیسے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. طاقت کا جو گریک میں میننگ ہے اس کا مطلب ہے جیسے روح القدس نے انہیں ان کے منہ سے پروناؤنس کروایا. وہ لفظ ان کے منہ سے روح القدس نے جیسے ادا کروائے, انہوں نے ویسے ہی بولنا شروع کر دیا. آج کل اس کے حوالے سے بھی بہت سی عجیب تعلیمات دیکھنے میں سامنے آتی ہیں. کئی لوگ سکھاتے ہیں, کئی لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بولتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی بولیں. یہ رانگ ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ طاقت صرف روح القدس بخشتے ہیں. ایون کہ وہ الفاظ, وہ پروننسیشن جو ہے, لفظوں کی جو ادائیگی ہے, وہ بھی روح القدس بخشتے ہیں. ہم اپنے پاس سے وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ہم غیر زبان بولتے ہیں, جس کو ہم ادرس ٹنگ کہتے ہیں انگلش میں, جن پر روح القدس واقعی میں آ کے ٹھہرا ہوتا ہے, جو ادر ٹنگس بولتے ہیں ان کو پھر اپنی مدر ٹنگ کے اوپر بھی کنٹرول ہوتا ہے, مادری زبان کے اوپر. کیونکہ کئی مرتبہ بہت سے لوگ بیگانہ زبانیں تو بولتے ہیں لیکن ان کو اپنی اس زبان پر, اس مدر ٹنگ پہ کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن جو واقعی روح سے بھرا ہوا ہے, جس پر واقعی روح القدس ٹھہرا ہوا ہے, جس کو واقعی روح القدس بولنے کی طاقت بخشتا ہے, وہ نہ صرف غیر زبانیں بھی اچھے طریقے سے بولتا ہے, پھر اس کی یہ جو زبان ہے وہ دیگر معاملات میں بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی, وہ تلخ نہیں ہوتی, وہ کسی کے لیے دکھ کا باعث نہیں بنتی, وہ کسی کے دل کو چھیدتی نہیں, پھر عیب جوئیاں نہیں ہوتی. پھر اس زبان کے اندر ایک روح القدس کی مٹھاس آ جاتی ہے, وہ محبت کی زبان بن جاتی ہے. کب؟ جب روح القدس کا کنٹرول ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ ہم بیگانہ زبانیں بہت بولتے ہیں, لیکن دوسرے معاملوں میں بھی ہماری زبان جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. گزشتہ
شام بہنوں کی میٹنگ میں بڑا خوبصورت مضمون تھا زبان کے حوالے سے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان بھی روح القدس کے ہینڈ اوور کر دیں تاکہ وہ ہمیں بولنے کی طاقت، جیسے وہ غیر زبانیں بولنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں، ویسے ہی دیگر معاملات میں گفتگو کرنے کے لیے بھی، بات چیت کرنے کے لیے بھی کیا کریں؟ وہی باتیں ہمارے منہ سے نکلیں جو روح القدس کی طرف سے ہیں، جس سے سننے والوں پر فضل ہوتا ہے. کئی مرتبہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں سچائی ہو یا نہ ہو، لیکن جو شخص سنتا ہے، سننے والے کے اندر کسی نہ کسی کے لیے کڑواہٹ آ جاتی ہے. ہم ایک ایسا بیج اپنی زبان سے کسی کے اندر بو دیتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس زبان کو بھی روح القدس کے کنٹرول میں دے دیں، اس کے ہینڈ اوور کر دیں، اور وہی ہمیں بولنے کی طاقت بخشے. تو وہ سب بھر گئے اور سب بولنے لگے. اور اس کے بعد ہم جو بات کر رہے ہیں، یسوع مسیح نے کہا کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. قوت کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ہے ڈونامس، جس سے ہمارا انگلش ورڈ ڈائنامائٹ یا ڈائنامک نکلا ہے. اور یہ جو ڈائنامائٹ ہے یہ ایک بارود ہے، ایک بم ہے، ایک ایسا مواد ہے جس سے بڑے بڑے پہاڑوں کو، چٹانوں کو تباہ کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، انہیں چکنا چور کیا جاتا ہے. لیکن روح القدس کی جو ڈائنامائٹ پاور ہے، ڈیونامس پاور ہے، یہ بربادی یا ہلاکت نہیں لاتی، یہ پاور زندگی کو اور بحالی کو لے کر آتی ہے. آمین. اور جب یہ نازل ہوگا اور تم اس قوت سے بھر جاؤ گے تو پھر یہ قوت زندگی کے اندر، اس سے پہلے کہ ہم گواہ بنیں، سب سے پہلے یہ پاور ہمارے اندر ٹرانسفارمیشن کرتی ہے. یہ ٹرانسفارمنگ پاور ہے. یہ سب سے پہلے مجھے تبدیل کرے گی. یہ پاور سب سے پہلے میرے اندر تبدیلی لے کر آئے گی، میری سوچ میں، میرے خیالوں کے اندر، میرے مزاج کے اندر، میرے رویوں کے اندر، میری گفتگو میں، میری عادات میں. سب سے پہلے یہ پاور مجھے چینج کرے گی. اس کے بعد پھر میں مسیح کا گواہ بن کر مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دے سکوں گا. لیکن اگر اس پاور نے میرے اندر ٹرانسفارمیشن نہیں کی، مجھے چینج نہیں کیا، میں تبدیل نہیں ہوا، تو پھر میری گواہی سے دوسرے بھی تبدیل نہیں ہو سکیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس پاور کا ایکسپیرینس اس طور سے کریں کہ یہ سب سے پہلے مجھے ٹرانسفارم کرے. جب ہم رسولوں کی زندگی پر غور کرتے ہیں، اس تجربے سے پہلے ان کی زندگیاں فرق تھیں. بے شک 3.5 سال وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے، سیکھا، تعلیم پائی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگیاں فرق تھیں. وہ غصیلے تھے، وہ جذباتی تھے، ان کے اندر شک و شبہات تھے، وہ خوفزدہ ہو جاتے تھے، وہ بے اعتقادی کا شکار ہو جاتے تھے، ان میں بڑا بننے کی خواہش تھی. یہ سب چیزیں ان کے اندر تھیں مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے بھی. ایون کہ 2 شاگرد، 2 رسول، مقدس یوحنا رسول اور مقدس یعقوب رسول، جو دونوں سگے بھائی تھے، خداوند یسوع مسیح نے ان کا کیا نام رکھا؟ بوا نرگس، گرج کے بیٹے، کیونکہ ان کے مزاج کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی. اور اتنا گرج، اتنا غصہ کہ ایک مرتبہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہے تھے اور سامریہ میں سے ہو کر جانا تھا، سامریہ کے لوگوں نے انہیں ٹکنے نہ دیا، تو انہوں نے خداوند سے کیا کہا کہ ہمیں اجازت دے، کہ ہم حکم دے کہ آسمان سے آگ نازل ہو اور ان کو بھسم کر دے، جیسے ایلیا نبی کے دور میں ہوا تھا.
اتنا غصہ, اتنی سختی کہ وہ اس پورے گاؤں کو بھسم کرنا چاہتے تھے. تو خداوند نے ان کو جھڑکا. خداوند نے کہا تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو. جس روح کے وہ پہلے تھے وہ روح غصیلی تھی, وہ بھڑکیلی تھی, لیکن وہی رسول یوحنا رسول جسے گرج کے بیٹے کہا گیا, جب عید پینتیکوست روح القدس نازل ہوا اس کے بعد وہ محبت کا رسول بن گیا. اس کی زندگی ٹرانسفارم ہو گئی. اس میں سے غصہ جاتا رہا, نفرت جاتی رہی, اس کے اندر حلیمی اور محبت آ گئی. یہ روح القدس کی پاور ہے جو ہمیں ٹرانسفارم کرتی ہے. اور آج ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم روح سے معمور ہیں, روح سے بھرے ہوئے ہیں, تو کیا ہماری لائف میں ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے. مقدس یعقوب رسول جو یوحنا رسول کے بھائی تھے, وہ رسولوں میں سب سے پہلے شہید. ویسے تو استفنس پہلا شہید ہے نا, لیکن رسولوں میں پہلا شہید یعقوب رسول ہے. اور پطرس رسول جس نے خداوند یسوع مسیح کا 3 بار انکار کر دیا خوف کے سبب سے نا, لیکن جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے, اسے بحال کیا, اور اس کے بعد جب عید پینتیکوست پر روح القدس نازل ہوا, اس دن پطرس رسول ہی خدا کا وہ بندہ ہے جو روح القدس کی اس قوت سے بھر کر, دلیری سے بھر کر, وہاں پر بہت سے لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ پریچنگ, منادی کرتا ہے. پہلے وہ ایک لونڈی کے سامنے مسیح کا انکار کر دیتا ہے, لیکن اب جب لائف ٹرانسفارم ہو گئی ہے, روح القدس کی قوت مل گئی ہے, روح القدس کا مسا مل گیا, روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا, نئی پیدائش کا تجربہ ہو گیا, اب خوف زندگی میں نہیں ہے, اب دلیری ہے. اور دلیری کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہو کر منادی کرتا ہے. کیونکہ جب وہ بیگانہ زبانیں بولنا شروع ہو گئے تو وہ سب لوگ جو مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تھے, وہ سب لوگ کہنے لگے یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی نشہ کر لیا ہے, کیونکہ جو کچھ یہ بول رہے ہیں, حالانکہ یہ گلیلی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو کچھ یہ بول رہے ہیں یہ لگتا ہے ہماری ہی زبان بول رہے ہیں. انہیں ہر زبان لگتا تھا کہ یہ ہماری ہے. ان کی بابت یہ کہا گیا کہ یہ مے کے نشے میں ہے. تو پھر اس بات کو, اس ایکسپیرینس کو ایکسپلین کرنے کے لیے خدا کا بندہ مقدس رسول وہاں پر ان 11 میں کھڑا ہوا اور بڑی دلیری سے کہا کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ تازہ مے کے نشے میں نہیں ہے, بلکہ یہ وہ بات ہے. اس نے یوئیل نبی کا حوالہ, اس کا 2 باب کوڈ کیا, جہاں پر خداوند نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ میں اخیر زمانہ میں ہر فرد بشر پر اپنے روح میں سے انڈیلوں گا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی, بوڑھے اور جوان خواب دیکھیں گے, غلام اور لونڈیاں ہر ایک پر خداوند کا روح نازل ہوگا اخیر زمانے میں. اور روح القدس کے نزول سے عزیزو اخیر دور بھی شروع ہو چکا ہے. جب روح القدس نازل ہوا, نئے عہد کا بھی آغاز ہوا اور اخیر دور کا بھی آغاز ہوا ہے. اور اس حوالے کو, اس کی جب تفسیر کی گئی ہے, اسے بیان کرنے کے لیے پطرس رسول نے اس منادی کے اندر, آج صبح ہمیں اس بات پر بھی غور کرنی ہے کہ رسول نے جو گواہی دی ہے, جو منادی کی ہے, وہ کس طور سے روح کے مسا میں تھی, روح القدس کی تحریک سے تھی. اور اس ساری پریچنگ کے اندر اس نے دلیری سے یسوع مسیح کی مصلوبیت کو اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو بیان کیا ہے.
یاد رکھیں روح القدس سے بھرا ہوا شخص مسیح کی جب گواہی دے گا، منادی کرے گا، تو وہ اور کوئی بات نہیں کرے گا سوائے مسیح مصلوب کے۔ اس نے مسیح مصلوب کو بیان کیا ہے، اس نے صلیب کا پیغام بیان کیا ہے، اس نے یسوع مسیح کی موت کو، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو بیان کیا ہے۔ اور وہ سارے حوالے، زبور کے حوالے، یوئیل نبی کا صحیفہ، ان کو کوڈ کیا اس نے۔ اور پھر اس نے بیان کیا کہ اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کروایا، خدا نے مردوں میں سے جلایا اور اسے خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر روح القدس کو حاصل کر کے بھیجا ہے، جسے تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ اور جب انہوں نے یہ سنا تو لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور کہنے لگے اے بھائیو ہم کیا کریں۔ وہاں پر پطرس رسول نے یہ کہا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس کی جو بخشش ہے یہ کن کے لیے ہے؟ یہ گناہوں سے نجات پانے والوں کے لیے گفٹ ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے نجات پائیں، ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہو، تو پھر روح القدس انعام میں پائیں گے۔ اگر ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ نہیں، ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے روح القدس کو، اس گفٹ کو، اس بخشش کو حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے۔ آج صبح ہم اس بات پر غور کریں۔ اگر ہم اس قوت سے، اس مسح سے بھرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب سے پہلے ہم خود ٹرانسفارم ہوں اور اس کے بعد ہماری گواہی سے زندگیاں بدلیں، زندگیاں تبدیل ہوں، لوگ گناہوں سے نجات پائیں، تو سب سے پہلے ہمیں خود کو اس کا ایکسپیرینس کرنا ہوگا۔ اور یہ تجربہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جن لوگوں نے آج تک گناہوں سے توبہ نہیں کی، انہیں گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہوگا۔ اور جنہوں نے یہ تجربہ پا لیا ہے لیکن کسی سبب سے نیم گرم ہو چکے ہیں، ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو پیاسا ہو وہ آئے اور آب حیات کے چشمہ سے مفت پیے۔ ہمیں اس کے لیے پیاسا ہونا ہوگا، ہمیں اس کے لیے بھوک اور تڑپ اپنے اندر رکھنی ہوگی۔ اگر ہم روح القدس سے بھرنا چاہتے ہیں، اگر ہم روح القدس سے معمور ہونا چاہتے ہیں، اگر اس معموری کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اس قوت کے لباس سے ملبس ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں پیاسا ہونا ہوگا، بھوکا ہونا ہوگا۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی ہمیں خداوند کے لیے، خداوند کے روح کے لیے ترسنا ہوگا۔ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، سبمٹ کرنا پڑے گا۔ سبمیشن بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں انڈیلنا ہوگا، خالی کرنا ہوگا، تو خداوند یقیناً ہمیں اپنے روح سے بھر دیں گے۔ آمین۔ اس قوت سے، اس زور سے ہم بھر جائیں گے اور ہم بھی پینتیکوس کا تجربہ کر سکیں گے، اور ہم بھی وہی دلیری، وہی قوت، وہی جوش، وہی جذبہ پا کر اس روئے زمین پر مسیح کے سچے گواہ بن سکیں گے۔ اور گواہ، آج کل کی گواہیاں بھی آپ سب جانتے ہیں
کس قسم کی گواہیاں دی جا رہی ہیں. زیادہ تر آپ کو گواہیاں بدنی شفاؤں کی ملیں گی. اچھی بات ہے، وہ بھی دینی چاہیے. لیکن یہاں پر جس گواہی کی یا جس گواہ کی بات ہو رہی ہے نا، وہ گواہ فرق ہے. مارٹوس گریک ورڈ، انگلش مارٹر، جس کا مطلب ہے شہید. مسیح کی گواہی دیتے ہوئے شہید ہو جانے والا شخص گواہ ہوتا ہے. اور سب رسول، سب شاگرد اسی قسم کے گواہ تھے. وہ انجیل سناتے ہوئے، مسیح کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے شہادت قبول کی. اور اس شہادت کی قوت کس نے بخشی؟ روح القدس نے. آج ہمیں بھی عزیزو اسی قوت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی مسیح کے ایسے گواہ بنیں. انہوں نے کسی چیز سے دریغ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے بھی دریغ نہیں کیا. کیونکہ مسیح نے، آسمانی باپ نے جب بیٹے کو دریغ نہیں کیا، تو پھر جو لوگ اس کے گواہ بن جاتے ہیں، پھر وہ بھی اپنے آپ سے، اپنی کسی چیز سے خداوند کے لیے دریغ نہیں کرتے. اور یہ فضل کون دیتا ہے؟ روح القدس. یہ طاقت کون دیتا ہے؟ روح القدس. اسی لیے عزیزو ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. پریز جیسس.